नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिल नबील अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज हम अल्लाह की तौफ़ीक से सूरह आल अनफ़ाल की आयत नंबर 30 से अपने सबक का आगाज़ करेंगे। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, वइज़ा यमकुरु बिका कल्लज़ीना कफ़रू युस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूक व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। और अब मेरे महबूब, जब काफिर लोग आपके ख़िलाफ़ खुफिया साजिशें कर रहे थे और आपको कैद करें या आपको कत्ल कर दें या आपको वतन से निकाल दें, वो साजिशी मंसूबे बना रहे थे और अल्लाह उनके मकर के रद्द के लिए अपनी तदबीर फरमा रहा था। और अल्लाह सबसे बेहतर मख्फी तदबीर फरमाने वाला। हज़रत इब्न अब्बास ने रवायत किया, और ये जो अल्लाह करीम ने यहाँ पर ज़िक्र किया है इस आयत करीमा में, ये वो वाक़या है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का। इस रात ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत की, उससे कबल जो सूरत हाल थी उसकी यहाँ अल्लाह करीम ने निशानदेही की, और वो साजिश जो कर रहे थे उसका अल्लाह करीम ने याद कराया। और ये करवाया नेमत के तौर पर बदर के बाद, कि वो वक़्त भी था जब ये लोग आपके ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे थे। तो हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि कुरैश के जो बड़े बड़े सरदार थे ना, यानी कि हर कबीले के सरदार, हर ख़ानदान का सरदार जो था, वो सारे दारुल नदवा में इकट्ठे हुए और वहाँ बैठकर उन्होंने तदबीर करना शुरू की। तो इब्लीस जो था, शैतान जो था, वो भी एक बुज़ुर्ग की सूरत ढाल कर, इंसान की शक्ल बनकर वहाँ पर आ गया और उसने कहा कि मेरा नाम शेख नजद है, मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर किसी काम के लिए मशरे में इकट्ठे हुए हो। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ऐसा ही है। उसने कहा मैंने चाहा कि मेरा मशवरा भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आप भी बैठें। तो गुफ्तगू शुरू हुई। तो उन्होंने कहा कि इसका, यानी कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई पक्का बंदोबस्त करो। तो उन्होंने कहा कि क्या किया जाए। तो किसी ने कहा कि उनको ऐसा करो कि जंजीरों में जकड़ कर फेंक दो, हालात व वाक़यात के मुताबिक, हवादिस के मुताबिक टूट जाएंगे और ये रास्ता छोड़ देंगे। तो इब्लीस ने कहा कि तुम उसको जानते नहीं, वो जब भी आज़ाद होगा वो लोगों को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर लेगा, फिर एक जमात बना लेगा और तुम्हारे मामलात को वो चलने नहीं देगा। फिर उसने कहा कि अगर तुमने उसको कैद भी कर दिया तो उसका रब उसको कैसे निकाल देगा। ये इब्लीस जो था ना, ये साथ साथ लुकमा दे रहा था। वो जो भी राय देते इब्लीस उसको रद्द कर देता, उसके रद्द में दलील देता कि ऐसा ना करना, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। और उसके जो मानने वाले हैं, उसको चाहने वाले हैं, जितने भी हैं, वो उसको तुम्हारे हाथ से आज़ाद करवा लेंगे, हर दो सूरत आज़ाद करवा लेंगे। तो फिर उन्होंने कोई और तजवीज़ सूझी। उन्होंने कहा क्यों ना इनको शहर से निकाल दें, तुम सबको इससे निजात मिल जाएगी। तो फिर भी इब्लीस ने कहा कि ये भी राय ठीक नहीं है। क्या तुम उनकी ज़ुबान दानी, यानी कि उनका जो कलाम का अंदाज है, उसकी ताकत से
واقف نہیں کہ وہ دلوں کو کیسے مسخر کر لیتا ہے، اس کی شیریں زبان کو تم نہیں جانتے۔ وہ جہاں بھی جائے گا، جس جگہ بھی جا کر قیام کرے گا، وہیں پر اپنا جتھا بنا لے گا، وہیں پر اپنی ایک جماعت بنا لے گا۔ تو جب بھی اس کو موقع ملا وہ اپنی جماعت بنا کر پھر تم پر حملہ آور ہوگا۔ تو ابلیس نے کہا یہ بھی کوئی اچھی رائے نہیں ہے، کوئی اور سکیم بناؤ، کوئی اور معاملہ سوچو۔ تو پھر ابو جہل جو تھا، عمرو بن خشام لعنت اللہ علیہ، اس نے کہا میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، ایسا کرتے ہیں کہ جتنے سردار قریش کے قبیلے ہیں نا، ہر قبیلے میں سے ایک نخیز اور کڑی جوان جو ہے نا وہ منتخب کر لیتے ہیں، ان کو تلواریں دے کر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑا کر دیتے ہیں، جو ہی موقع ملے گا وہ ان کو قتل کر دیں گے۔ اس طرح سارے قبیلوں پر مشترکہ ذمہ داری آئے گی، تو پھر جو بنو ہاشم والے ہیں وہ ہم سے قصاص یا دیت کا قصاص نہیں لے سکیں گے، دیت کے معاملے پر ہی آ کر کھڑے ہوں گے، تو دیت ہم ادا کر دیں گے۔ یعنی کہ ہم سارے قبائل کے بندے کے نوجوان منتخب کر لیتے ہیں، ان کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیتے ہیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ پھر کسی ایک پر ذمہ داری نہ آئے گی، جب سارے قبیلوں پر ذمہ داری ہوگی تو بنو ہاشم جو ہیں پھر وہ اس قابل نہیں ہوں گے کہ سب سے لڑائی کر سکیں، پھر معاملہ دیت پر آئے گا تو پیسے دے کے جان چھڑا لیں گے۔ تو یہ جب انہوں نے بات کی تو وہ جو شیخ نجد بنا ہوا تھا شیطان، وہ بے ساختہ کہنے لگا خدا کی قسم یہی صحیح راستہ، یہی صاحب آپ کی رائے ہے، اسی پر ہی آپ کو عمل پیرا کرنا چاہیے۔ تو وہ سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنا کر وہاں سے اٹھے۔ تو جب انہوں نے یہ منصوبہ بنا لیا تو اللہ کہتا ہے کہ وہ بھی منصوبہ بنا رہے تھے، اور ایک ان کے اس منصوبے کو رد کرنے کے لیے میں بھی منصوبہ بنا رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر منصوبہ سازی کرنے والا ہے۔ تو جیسے ہی وہ منتشر ہوئے تو اللہ کریم نے جبرائیل امین کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام دے کر بھیجا کہ میرے محبوب آج رات کو آپ اپنے بستر باندھ سوئیے گا، آپ کو یہ امر دیا جاتا ہے کہ مکہ کو چھوڑ کر آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو ہجرت کا حکم آ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کو بلایا اور بلا کر کہا کہ علی یہ میرے پاس کچھ لین دین کے معاملات ہیں، کچھ امانتیں ہیں لوگوں کی، کہ یہ کچھ چیزیں ہیں میرے پاس، یہ تم رکھ لو، اور صبح ادا کر کے تو تم بھی پیچھے میرے پاس مدینے آ جانا، میں مدینے جا رہا ہوں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جو تھے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پر لیٹ گئے، اور وہ چادر مبارک جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر لیتے تھے سبزی مائل، وہ چادر آپ نے حضرت علی کو عطا کی کہ یہ لے کر تم لیٹ جاؤ، تاکہ دشمن کو یہی پتا ہو کہ میں سو رہا۔ تو جب رات کا اندھیرا ہوا تو وہ سارے جو تھے آپ کے در اقدس کے ارد گرد گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے دروازے پر آ کر چھپ کر، کہ جو ہی ہمیں موقع ملے تو ہم حملہ کر کے یا وہ باہر نکلیں یا اٹھیں وضو کرنے کے لیے، جیسا بھی معاملہ کریں تو ہم ان کو ختم کر دیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، اور سارے نوجوان جو تھے وہ ننگی تلواریں لے کر گلی میں آپ کے مکان کے باہر کھڑے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی زمین سے، اور ہر ایک کے سر پر وہ مٹی ڈالتے چلے گئے، لیکن اللہ کریم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا کہ آپ ان کے سامنے سے گزر رہے تھے، ہر ایک پر سر میں مٹی ڈال رہے تھے، مگر کسی بھی آنکھ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں۔ اور یوں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے سر پر نشانی کے طور پر مٹی ڈال کر وہاں سے نکلے، اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لیا جو پہلے ہی وہاں تیار کھڑے تھے۔ وہاں سے پھر آپ غار ثور میں جا کر آپ نے پہلی پناہ جو تھی وہاں پر لی۔
تو یہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تو ان کو نظر کوئی نہ آئی، اور روایت میں آتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے وہاں سے گزرے۔ وہ جو پہلی آیات ساتھ آتی ہے نا، میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، یاسین حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں، یہ آپ تلاوت فرما رہے تھے، اور صراط مستقیم پر ہیں۔ یہ قرآن العزیز الرحیم کا نازل کرتا ہے تاکہ آپ ان کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گے، سو وہ غافل ہیں، بے شک ان کے اکثر لوگوں پر ہمارا قول ثابت ہو چکا ہے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، جو ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں سو وہ اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، ہم نے ایک آڑ ان کے آگے کھڑی کر دی، ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، پھر ہم نے ان کو ڈھانپ دیا تو وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ یعنی کہ اللہ کریم نے ایسا بندوبست کیا، دیکھیں نا، جو میں عرض کرتا ہوں نا آپ کے سامنے کہ انسان ظاہری آنکھ جو انسان کے اللہ نے عطا کر رکھی ہے، اس کے اندر جو نور ہے وہ رب کریم کے امر سے ہے، اذن سے ہے۔ یہ ڈھیلا کوئی معنی نہیں رکھتا، اس کے پیچھے جو اللہ کریم کا امر ہے نا، جس کو نور کہتے ہیں، وہ چیز ہے جس کی وجہ سے یہ ڈھیلا کام کرتا ہے۔ تو رب جب چاہے اس نور کو ساکت کر دے، جی اس کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں، اس کو کہتا ہے میں کن کہتا ہوں سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو وہ جتنے وہاں پر کھڑے تھے اللہ کے امر سے، وہ سارے کے سارے آنکھیں رکھ سب کچھ دیکھ رہے تھے، مگر ان کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے نظر نہیں آئی۔ تو یہ واقعہ اللہ کریم وہاں بیان کر رہا ہے، میرے محبوب وہ بھی مکر کر رہے تھے، وہ سازشیں کر رہے تھے، مگر آپ کا رب ان کے اس مکر کو توڑنے کے لیے مخفی تدبیریں فرما رہا تھا، اور اللہ سے بڑھ کر تدبیر فرمانے والا کون؟ اور یہ اللہ کریم نے یہ کر کے دکھایا، اور قیامت تک کے لیے یہ دنیا کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ رب جب کسی کو بچانا چاہتا ہے تو پھر کائنات ساری بھی اگر مل جائے تو اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ آنکھوں والے بھی اندھے ہو جاتے ہیں، اور جن کی آنکھیں نہیں ہوتے وہ بھی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ اقدس میں بھی تو ہماری جیسے ہی دو آنکھیں تھیں نا دیکھنے میں، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں آگے بھی جس طرح دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ جی یہ شان اللہ کریم نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت کو عطا کر رکھی تھی۔ تو سمجھ کے آئی کہ بصارت کا تعلق ان آنکھوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کے امر کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ کا امر ہے تو یہ آنکھیں آپ کی آپ کو کچھ دکھا سکیں گی، اگر اللہ امر نہیں ہے تو یہ آنکھیں رکھتے ہوئے بھی آپ اندھے۔ تو یہ فرمایا۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں سب سے پہلے جو سبقت لی نوجوانوں میں، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے لی۔ اسی طرح ہے نا، چھوٹی عمر میں 10-11 سال کی عمر تھی جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا، تو آپ کیونکہ آپ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کی تربیت، ان کے ساتھ ہی رہتے تھے، تربیت انہوں نے فرمائی۔ اور پہلی جو اپنی زندگی کو وقف کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، وہ بھی صحابہ کرام میں سے حضرت علی تھے، جنہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دی، کہ سارے دشمن قتل کے منصوبے سے آئے اور حضرت علی وہاں پر لیٹ گئے۔ اور پھر جب کسی شخص نے آ کر ان کو کہا کہ کیوں کھڑے ہو تم، کیا کر رہے ہو، انہوں نے کہا ہم یہاں اس لیے کھڑے، اس نے کہا تم پاگل ہو، وہ تو چلے گئے، میں نے تو ان کو جاتے ہوئے دیکھا اور تمہارے سروں میں مٹی ڈال کر گئے۔ تو سب نے جیسے اپنے سروں پر ہاتھ لگایا تو وہاں ہر بندے کے سر میں وہ مٹی پڑی ہوئی تھی، تو وہ بڑے جو تھے نا اس بات پر شرمندہ اور پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا۔ جب اندر داخل ہوئے جا کر دیکھیں کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے یا سچ کہہ رہا ہے، تو جب اندر داخل ہوئے تو دیکھتے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جو تھے وہ بستر سے اٹھ کر وضو فرما رہے تھے۔ تو یوں رب کریم نے اپنے حبیب کو دشمنوں کے نرغے سے بحفاظت نکال کر مدینہ منورہ کی طرف سفر کے لیے عازمی سفر آپ وہاں پر ہوئے۔ رستے میں آپ نے غار ثور میں قیام کیا، پھر اس کے بعد آگے سلسلہ جیسے غار ثور کا واقعہ علیحدہ سے انشاءاللہ جب مضمون آئے گا تو بیان کریں گے۔ پھر مدینہ منورہ کی طرف آپ نے سفر کیا، تو اس نعمت کا اللہ کریم نے وہاں پر یہاں پر ذکر کیا کہ میرے پہ وہ بھی وقت تھا کہ میں، یعنی کہ بدر کی جنگ جو اللہ کریم نے مسلمانوں کو جتوائی وہ بھی نعمت تھی، اور یہ بھی نعمت ہے۔
اللہ فرما رہا ہے کہ میں وہ خدا میں ہوں، میری یہ طاقت ہے، میں دشمن جو بھی چالیں چلیں، جتنی بھی چالیں چل لیں، میری چال کے آگے ان کی کوئی چال چل نہیں سکتی۔ اللہ اتنا قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنَّ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اب یہ اللہ فرما رہا ہے جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس کی مثل کہہ سکتے ہیں، یہ تو اگلوں کی داستانوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو یہ نضر بن الحارث نامی ایک شخص تھا، تو وہ بڑا یعنی کہ سمجھ لے سفر کرنے والا، دنیا پھرنے والا، اس کے متعلق آتا ہے کہ یہ آیت کریمہ اس کے متعلق نازل کی گئی کہ تجارت کرتا تھا دور دور کے علاقوں میں، ایران میں، روم میں، مصر میں، اس طرح جایا کرتا تھا۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک سنا، اس نے بتایا گیا اس کو، تو اس نے کہا کہ یہ قرآن یہ کیا ہے، اس طرح کی باتیں تو میں بھی کر سکتا ہوں، ہم بھی کر سکتے ہیں، یہ تو قصے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ کریم نے قصص بیان کیے نا انبیاء کرام کے، بنی اسرائیل کے واقعات، ڈھیر سارے بنی اسرائیل کے واقعات۔ تو اس نے کہا یہ کون سی بات ہے، یہ تو میں بھی بیان کر سکتا ہوں۔ اور وہ کیونکہ سفر کرتا تھا اور وہ پڑھتا بھی تھا کتابوں، کیونکہ تحریریں تو ہوتی تھی اس دور میں بھی، چاہے کسی بھی شکل میں ہوں، محفوظ کیے ہوئے تھے لوگوں نے واقعات جو تھے بنی اسرائیل کے بھی۔ اور پھر تورات یا انجیل کے جو نسخہ جات تھے ان میں بھی کئی جگہوں پر ذکر کیا گیا اسی طرح کے واقعات کا۔ تو یہ کہتا تھا کہ ہم اگر چاہیں تو ہم بھی اس کی مثل جو ہے لا سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، جس طرح کا کلام یہ پیش کر رہے ہیں یہ کلام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ سارے قصے کہانیاں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ قرآن نہیں ہے۔ وَإِذَا قَالُوا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اور جب انہوں نے تانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا نا کہ اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، ہم پر کوئی دردناک عذاب بھیج۔ تو اب وہ یہ کہا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اگر آپ حق پر ہیں، آپ واقعی سچے ہیں، تو پھر وہ عذاب ہم پر نازل کر کیوں نہیں ہوتا، ہم پر پتھر کیوں نہیں برستے، ہم پر آگ کیوں نہیں برستی؟ اگر یہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور ہم آپ کی بات نہیں مان رہے تو ہم پر دردناک عذاب بھیج دے۔ یہ مکالمہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میں ان پر در حقیقت کس طرح عذاب نازل کروں جبکہ آپ ان کے درمیان بیٹھے ہوئے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور نہ ہی اللہ ایسی حالت میں ان پر عذاب فرمانے والا ہے کہ وہ مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ اب یہاں اللہ کریم نے دو باتیں کی، ایک یہ فرمایا کہ بھلے یہ عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں مگر اے میرے محبوب جب آپ ان کے درمیان موجود ہیں تو میں کس طرح ان پر عذاب نازل کر سکتا ہوں۔ اور یہ اللہ کریم کی سنت رہی ہے، یاد رکھیے، جب بھی اللہ کریم نے کسی قوم پر، کسی امت پر عذاب نازل کرنا چاہا تو اپنے رسول کو کہا کہ جو تیرے ساتھی ہیں ان کو لے کر یہاں سے نکل جا۔ ہر نبی کے ساتھ ہی ایسا ہی معاملہ کیا کہ جو جماعت، جو لوگ نبی کے ساتھ، رسول کے ساتھ ہوتے تھے، اللہ کریم پہلے ان کو نکال لیتا، پھر اس بستی پر، اس قوم پر، اس امت پر عذاب نازل کرتا۔ تو یہاں بھی جب مکہ کے لوگ کہتے تھے نا کہ اب آپ لے آئیں نا جو آپ نے ہم پر نازل کرنا ہے عذاب، لے آئیں ہم پہ نازل کریں، تو اس کا جواب اللہ نے دیا کہ میرے محبوب بے شک یہ طالب ہیں اس بات کا کہ ہم پر عذاب نازل کیا جائے، مگر میں عذاب کیسے نازل کر دوں آپ جب ان کے درمیان بیٹھے ہوئے۔ اور پھر دوسرا یہ فرمایا کہ ایسی حالت میں جس پر یہ استغفار کر رہے ہیں، تو یہ استغفار کفار نہیں کر رہے تھے، یہ استغفار کرنے والے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے جو اللہ کے ہاں توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو یہاں سے سمجھ یہ آئی کہ جس جگہ پر اللہ کا کوئی محبوب ہو، اللہ کا محبوب ہو، وہاں اللہ کریم عذاب نازل
نہیں کرتا، اور جہاں پر استغفار کیا جاتا ہو وہاں بھی اللہ کریم عذاب نازل نہیں کرتا۔ اللہ سے معافی مانگنے والے لوگ، اللہ سے محبت کرنے والے، یا وہ لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اگر وہ کسی جگہ پر موجود ہوں تو وہاں بھی اللہ کریم عذاب، یہ سنت ہے اللہ کریم کی، وہاں عذاب نازل نہیں کرتا۔ یا اس جگہ پر جہاں پر اللہ سے استغفار کیا جاتا، اللہ کے سامنے معافی مانگنے والے لوگ موجود ہوں، اللہ سے مغفرت کرنے والے لوگ موجود ہوں، تو وہاں بھی اللہ کریم اپنا عذاب نازل نہیں کرتا۔ اسی جگہ پر بات ختم کرتے ہیں، اسے آگے انشاءاللہ کل مضمون بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔